बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस साल बहुत ही बिफिटिंग मैनर में इस आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट कर रही है और इस सिलसिले में एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया है जिसका उन्वान है पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल। आज हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कॉमिटी ऑफ नेशन में टावरिंग अंदाज में खड़े हुए मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये पाकिस्तान कोई फूलों की सेज पर रखकर हमें नहीं मिला है, बल्कि जानों की कुर्बानी, अनथक जद्दोजहद, माँओं से उनके बच्चों को छीनकर नेज़े की अन्नी पर उछाला गया और कहा गया यह है तुम्हारा पाकिस्तान। तो आज हम उन सारे शुहदा, उन सारे कायदीन, उन सारे मुसलमानों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए तज दिया। और उसका एक बेहतरीन अंदाज़ ये है कि हम नई नस्ल तक इस बात को पहुँचाएँ कि ये पाकिस्तान जो आज हमारे सामने मौजूद है ये किन किन मंजिलों से गुज़रा और उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली। हमारे लिए आज के इस एपिसोड में, जिससे हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे दरमियान मुल्क के मारूफ हिस्टोरियन, बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख़ व पाकिस्तान स्टडीज़ से मुंसलिक बहुत ही काबिल कदर मुहक्किक डॉक्टर सैयद अकमल हुसैन शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन कराम, हमें इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान नज़रिए की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आया और नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है और इस दो कौमी नज़रिए को समझे बग़ैर पाकिस्तान के नज़रिए को, पाकिस्तान के ब्लूप्रिंट को और पाकिस्तान की हकीकत को नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर सैयद अकमल हुसैन शाह साहब इस पर बहुत दस्तरस रखते हैं, इस मौजू पर, पाकिस्तान की तहरीक पर और दो कौमी नज़रिए पर। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि ये दो कौमें कब से मारज़ वजूद में आई हैं और ये दो कौमों का जो नज़रिया जिसे हम कहते हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को और जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस अहम मौजू पर तलबा को और आम लोगों को आगाही देने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और इस पे बहुत ज़रूरत है कि नौजवान नस्ल को इसके हवाले से आगाही दी जाए, उन्हें इस बैकग्राउंड के बारे में बताया जाए। जो आपने जो क्वेश्चन किया है कि इस दो कौमें कब से हैं, इसकी भी बड़ी ज़रूरत है कि इस पे क्लैरिटी लाई जाए कि लोग ये समझते हैं कि ये कोई दो कौमी नज़रिया हिंदुओं के ख़िलाफ़ है या हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है। ये जो हदीस शरीफ है अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, यानी मुसलमानों के मुकाबले में कुफ्र जो है वो मिल्लत वाहिदा है। इस हवाले से तो बात इस तरह कि शुरू से लेकर जो नबी जो पैगंबर जो है वो आते रहे, उनके मुकाबले में जो क़ुव्वत है, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो है फ़िरऔन है, तो ये यानी एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ कुफ्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद बाकी तमाम जो पहले से शरीयतें मौजूद हैं वो विदहेल्ड हो गई हैं। उन पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है तमाम पैगंबरों पर, लेकिन
اب ان کی جو شریعت ہے وہ عمل اس پر نہیں ہوگا، اور وہ سارے مل کے ایک ملت ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایک ملت ہیں۔ تو اس کو اس پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہندوستان میں دو قومی نظریہ، اس پہ بھی میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو مسائل پیدا ہوئے مغلوں کے دور میں، اس دور میں لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مجدد الفسانی جو ہیں شیخ احمد سرہندی، انہوں نے اس پر کام کیا، تو کیا اس سے پہلے جو سلاطین کا دور تھا اس میں اس کی ضرورت نہیں تھی، یا اس میں اس وقت کام کیوں نہیں ہوا؟ تو اس پہ بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ جو سلاطین کا دور ہے، سلاطین ہند نے اپنے آپ کو سلطان کہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ساورن رولر ڈکلیئر نہیں کیا، اور بادشاہ نہیں کہا، اور وہ سینٹرل جو گورنمنٹ ہوتی تھی، جو بھی کیلف ہوتا تھا، آخری جو ان کا دور، جو آخری دور عباسیوں کا اور پھر آٹمنز کا جو دور ہے، تو ان سے لیٹر لینا اور اپنی لیجٹیمائزیشن کے لیے اپنے آپ کو جو سینٹرل کیلیفیٹ تھی اس کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ تو اس اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے انڈینز کے اوپر۔ تو یہ جو وجہ ہے، اور جو ٹیکنوکریٹس سے وہ سارے وہ وہاں سے سینٹرل ایشیا سے، پرشیا سے، آٹمنز اور عرب علاقوں سے لے کر آتے تھے، تو لوکل لوگوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ والے چیلنجز جو مسلمانوں کے ساتھ کلچر ٹریڈیشن کے ایملگمیشن کے مسائل پیدا ہوئے بعد میں، جو مغلوں کے دور میں پیدا ہوئے، چونکہ مغلوں نے اپنے آپ کو ساورن ڈکلیئر کیا، اپنے آپ کو ایمپرر ڈکلیئر کیا، انہوں نے ڈسکنیکٹ کر لیا اپنے آپ کو کیلیفیٹ کے ساتھ۔ تو جو گورنمنٹ لیول پہ جو ایفرٹس تھیں اپنی لیجٹیمائزیشن کے لیے، اس میں لوکل نان مسلمز کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا۔ جب نان مسلمز کو اکاموڈیٹ کیا تو وہ اکبر کی جو ریلیجن کو بھی ایملگمیٹ کرنے کی جو کوشش ہے، مکس اپ کرنے کی کوشش ہے، تو وہ دین الہی والا جو چیلنج آیا، تو جب چیلنج آتا ہے تب ہی رسپانس آتا ہے۔ ٹو نیشن تھیوری ایگزسٹ کر رہی تھی، لیکن ٹو نیشن تھیوری کو اس طرح کا چیلنج نہیں تھا۔ تو جب چیلنج آیا تو جو مجدد کیا ہے، ریوائولسٹ جسے ہم کہتے ہیں، تجدید کرنے والا، وہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، وہ چیز وہ موجد نہیں ہے، وہ اس کی تجدید کرنے والے ہیں۔ تو جو چیلنجز مسلمانوں کو یہاں درپیش آئے، ان پر جو ریوائولسٹ ہے وہ سامنے آیا، انہوں نے اسے جو ہے وہ کیا، چیلنج کیا۔ اور بجا طور پر ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتایا کہ یہ بہت اہم ہے، جو سوال آپ نے خود ہی جس کے ایکسپلین کیا کہ کیا مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے پہلے نہیں تھا، تو آپ نے چیلنج اور رسپانس کا بہت خوبصورت انداز بیان کیا۔ دین الہی ناظری، یعنی وہ ایک، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایملگمیشن تھا کہ مختلف ریلیجنز کو ملا کر، جیسے آج کے زمانے میں ابراہمک ریلیجن کی بات ہو رہی ہے اور ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ گویا اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا سا پرسپیکٹو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اسی لیے مجدد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے خالص نظریے کو پروٹیکٹ کیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا کیا کردار ہے اس ٹو نیشن تھیوری ہی کو گویا ایک لحاظ سے اس کی بنیاد اور پھر اس کو پروموٹ کرنے میں؟ جی، یہ اگر سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے، جس طرح آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا، اس طرف چلیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد، جسے ہم ہسٹورین کہتے ہیں کہ ایک ڈکلائن کا دور شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو ڈکلائن کا دور ہے اس میں چیلنجز ورسٹائل آ گئے۔ یعنی اب یہ ہے کہ یہاں سامنے مسلمان کمزور ہوئے، مراٹھے مضبوط ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کی سینٹرل جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے چیلنج آ گیا، پولیٹیکل چیلنج آ گیا۔ جو سوشل اور ریلیجیس پہلے تھا اکبر کے دور میں، وہ بھی بہت جو ہے نا واضح ہو کے یہاں سامنے آیا کہ مسلمانوں کی ٹریڈیشنز اور کلچر، اور یہ کلچر کی بھی میں یہاں ذرا وضاحت کر دوں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ کلچر کو ذرا مس انٹرپریٹ اس حوالے سے کر دیتا ہے کہ جی یہ انوائرمنٹل اور جیوگرافیکل ہوتا ہے۔ کلچر کا جو پارٹ جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک بار یہ سوال ہوا کہ آپ جو ہے وہ
اسلام کے نام پر جو ہے نا ریلیجن کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں، تو آپ تو ویسٹ کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ نے پالیٹکس وہاں پڑھی ہیں، تو یہ ریلیجن کی بنیاد پر تو نہیں ہوتی پالیٹکس. تو انہوں نے کہا کہ اسلام از اے وے آف لائف، اسلام تو طرز زندگی کا نام ہے. اسلام جو ہے نا وہ کوئی آرڈینری ریلیجن نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، پالیٹکس بھی اس کے اندر ہے، سوشل سٹرکچر بھی اس کا ہے. تو یہ جو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کلچر کے حوالے سے کہ کلچر اصل میں جو بیلیف بیسڈ کلچر ہے، میجر پارٹ کلچر کا بیلیف بیسڈ ہے، اور بیلیف بیسڈ کلچر جو ہے وہ ریلیجن سے متعلق ہے. تو شاہ ولی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ مکس اپ ہو رہی ہیں چیزیں، اور یہ ہمارے ڈیلی روٹین کا ہے کہ ڈریس کوڈ ہمارا یعنی منیمم ڈریس ریکوائرمنٹ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نان مسلم اس کا پابند نہیں ہے. اسی طرح فوڈ کا ہے کہ ہم نے جو ہے نا حلال جانور کھانا ہے، اور حلال جانور بھی پھر ذبح کیا ہوا کھانا ہے، مردار نہیں کھانا. تو یہ فوڈ اور کلودنگ بیسک چیزیں تو کلچر کی یہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی بیلیف بیسڈ ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے تو بہت کمال کی جو یعنی انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے. یعنی ان کا سوشل پرسپیکٹیو میں دیکھیں، پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں، ریلیجس پرسپیکٹیو میں دیکھیں، اور پھر مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا. شیعہ سنی میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء آپ نے لکھی، اور اس پہ متحد کرنے کی کوشش کی. اور متحد کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو چیلنجز دوسری اقوام کی طرف سے آ رہے ہیں، مراٹھا کی طرف سے بھی تھے، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت بنگال میں، پہلے کلکتہ میں اور پھر بنگال میں جڑ پکڑتی نظر آئی. تو ان سارے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا جو سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، جسے ہم جداگانہ تشخص کہتے ہیں، تو وہ جداگانہ تشخص جو ہے مسلمانوں کا، اس پہ انہوں نے کام کیا. اور مسلمانوں کے یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے، اور اکنامک ارتفاقات جو سٹیجز آپ نے بتائی ہیں سوسائٹی کی، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر شاہ ولی اللہ کو فالو کیا جائے تو ہمارے جو چیلنجز ہیں، جو اکنامک سیکٹر میں ہیں، پولیٹیکل سیکٹر میں ہیں، سوشل سیکٹر میں ہیں، ان کو ہم میٹ کر سکتے ہیں. اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے دوسری اقوام کے ساتھ مسائل ہیں، اور کمیٹی آف نیشن میں جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ایک رسپیکٹیبل جو پلیس ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے شاہ ولی اللہ کو فالو کر کے. جی، اور اس میں ناظرین میں ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب کی جو کامنٹ ہے اس کے ساتھ مزید آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا. جی، موطا امام مالک موطا میں انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا، اور یہ ایک اہم اسٹیپ تھا کہ قرآن اور حدیث کو جو اس وقت فارسی زبان تھی تو گویا وہ سمجھے نا، تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں. اور پھر ان کے صاحبزادوں شاہ رفیع اللہ اور شاہ عبد الغنی نے جو قرآن کا ترجمہ اردو زبان میں کیا، ابتدائی ترجموں میں ہے، یہ کنٹریبیوشن ہے اپنے تشخص کو، اور اس تشخص کے احساس نے ہی پھر گویا پاکستان موومنٹ کی طرف ہمیں آگے بڑھایا. میں ڈاکٹر صاحب اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. آپ نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنے کے بعد کیا کیا ہے کہ جنگ آزادی 1857 ہے، اور یہ جنگ آزادی 1857 ہی سے سر سید کا کردار ابھرتے ہوئے نظر آتا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بالکل اختصار کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور 1857 اس کی کیا وجہ بنی، اور پھر اس سے جو اسباب رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر کس خوبصورت انداز میں سر سید نے بھی ٹو نیشن تھیوری کی طرف ہمیں آگے بڑھایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ویسٹرن ایک پرسپیکٹیو پالیٹکس کا بھی اور سوسائٹی کا بھی ایجوکیشن کا اور تمام طرح کی انسٹیٹیوشنز کا آیا، اس کو بھی ہمارے نئی نسل کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ویسٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت مختصر انداز میں بات کرتا ہوں کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ پالیٹکس جب ہوا
تو اس کے اثرات جب کالونائزیشن ہوئی تو جو کالونی تھی جس میں یہ ویسٹ والے گئے اس پہ اس کے اثرات آئے، اور نئے طرز کی حکومتیں، نئے نظریات کی بنیاد پر حکومتیں بننا شروع ہوئیں۔ یہاں سے ہی ہمارے لیے چیلنجز ڈیفرنٹ ہو گئے، اور نیومیریکل اسٹرینتھ جو ہے وہ میٹر کرنے لگی۔ یعنی ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں تو اکثریت کی حکومت ہے، تو وہ جو چیلنجز آنا شروع ہوئے تو اس کے مطابق جو ہمارے اسکالرز تھے اور جن کی انڈرسٹینڈنگ ویسٹ کی بنی، انہوں نے پھر ان چیلنجز کو ایکوموڈیٹ کرتے ہوئے اپنی سوسائٹی کو گائیڈ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں بالکل بجا طور پر آپ نے یہ بتایا کہ ضرورت کیا تھی، تو اس کے ساتھ چونکہ ہمارے یہ مختصر سا وقت ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں یعنی شیخ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اب ہم سر سید تک آ رہے ہیں، آپ نے جو بات کی نا، یہ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فراست مومنانہ سے ڈرو، تو وہ فراست اللہ تعالیٰ نے شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور پھر سر سید کو بھی عطا کر رکھی تھی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ چیلنجز کو دیکھ کر اسے رسپونڈ کرتے تھے، اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہی سر سید جو کہ سمجھتے تھے کہ ہمیں انگریز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے بات کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، وہ ہندوؤں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب سر سید نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور وہ انہوں نے 1867 میں یہ بات کہہ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری، آپ کے خیالات عالیہ سے مستفید ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔